जहां बात हो गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान के दिफा और सिक्योरिटी की, खित्ते में होने वाली तब्दीलियां, अफगानिस्तान, कश्मीर और इंडिया, हम रखेंगे गहरी नज़र। हम बात करेंगे हकाइक और दलाइल के साथ। मैं हूं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज की इस व्लॉग में मैं खालिस्तान तहरीक की बात करूँगा और हाल ही में जो मुतअद्दिद किस्म के सिखों का कत्ल आम किया गया यूनाइटेड किंगडम में और कनाडा में और इनसाइड इंडिया, उनके बारे में बातचीत होगी। और सिख देखें जी, जो है इनको इसकी बुनियाद बाबा गुरु नानक ने 1499 1499 में रखा था और 10 गुरुओं पर ये यकीन रखते हैं। और जो गोल्डन टेंपल है इनका बहुत सेक्रेट किस्म के होलीस्ट साइट है और गोल्डन टेंपल की बुनियाद हज़रत मियाँ मीर ने रखी थी। सिख जब माइग्रेट कर रहे थे पार्टीशन के बाद, तो उनको एक ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि सिखों को जब वहाँ पे आएंगे तो इंडियन पंजाब में उनको सेमी ऑटोनमस स्टेटस दी जाएगी और ये इंडिपेंडेंट एक किस्म की ऑटोनमस स्टेट के तौर पे इंडिया के अंदर रहेंगे। लेकिन जब ये वहाँ पे पहुँचे तो ऐसा नहीं हुआ और बाय डिज़ाइन वल्लभ भाई पटेल उस वक़्त के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको दूर दराज रियासतों में जाके सेटल करवाया। हिमाचल प्रदेश भिजवा दिया, जम्मू में चले गए कुछ लोग, हरियाणा बाद में जो क्रिएट की गई उधर तक पहुँचे लोग, और राजस्थान में, ताकि उनकी कोशिश थी सिखों की कहीं पे भी कंसंट्रेशन ना हो। 1966 में सिखों ने पहली दफ़ा डिमांड किया, एक पंजाबी सूबे की बात की कि उनका एक हो और इनकी ज़बान जो है पंजाबी को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया जाए। और 1966 में पंजाब को डिवाइड किया गया बिटवीन हरियाणा और पंजाब। और इसी तरीके से 1973 में आनंदपुर रेजोल्यूशन पास हुई और इसमें उन्होंने डिमांड किया कि ग्रेटर ऑटोनमी पंजाब को दी जाए। 1981 में 54 एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई चंडीगढ़ में, तो इसमें ऑफिशियली उन्होंने फर्स्ट टाइम दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट खालिस्तान। और उन्होंने कहा कि जी कि इसमें जो तमाम हिस्से जो यहाँ से जहाँ सिख आबाद हैं, राजस्थान है, जम्मू है, हरियाणा के इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, इनको मिला के खालिस्तान बनाए जाएं। और सेकंड उनकी डिमांड ये भी थी कि जो इंडियन आइन में जो लिखा है कि सिख हिंदू हैं, उनका वो ख़त्म करें, हम हिंदू नहीं हैं। और इसके बाद जब ये तहरीक आगे बढ़ी, इसके बाद वहाँ पे एक स्ट्रगल इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, तो इंडियन आर्मी भी एक्टिव हुई और इसके बाद बड़े एट्रॉसिटीज सिखों के ख़िलाफ़ हुए। और इसको बेसिकली इसको लीड कर रहे थे, इस मूवमेंट को जनरल सिंह भिंडरावाला थे जो वो लीड कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया गोल्डन टेंपल को, जो अकाल तख्त में, वहाँ पे बैठ के वहाँ से ये चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे इंसर्जेंसी। तो 1984 में 1 जून से लेकर 10 जून तक आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन किया, फेमस ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। और इसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ हुए हैं, टैंक्स भी यूज़ हुए हैं और बहुत सारे आर्मी यकीनन इसमें थी। तो हज़ारों सिख जो इन एंड आउटसाइड गोल्डन टेंपल इसमें मारे गए थे। तो वो एक सिखों को पहला जो नुकसान हुआ और उसके बाद सिखों ने रियलाइज़ किया कि अब इस तरीके से इंडिया के साथ रहना उनके लिए मुश्किल है और अपनी आइडेंटिटी के लिए उन्होंने फिर जद्दोजहद जारी रखी। पंजाब की इसलिए भी अहमियत है कि इसके बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ लगते हैं, फिर इंडिया का यह ब्रेड बास्केट भी है। फिर यह है कि 17 to 20% जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में लोग हैं वो सिख हैं। और इसके अलावा जो 5 दरिया से यहाँ से गुजरते हैं, उस वजह से भी यहाँ लैंड फर्टाइल है, उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अभी जो पानी इसको डाइवर्ट कर दिया गया है, तो पंजाब को अभी 25% पानी मिल रहा है, बाकी दूसरी रियासतों को 75% यहाँ से उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। जब गोल्डन टेंपल पे जो हमला हुआ, इसके बाद जनरल भिंडरावाला सिंह और हज़ारों लोग उसके साथी मारे गए, तो इसके फिर रिएक्शन में आर्मी में म्यूटनी हुई। और 5 महीने के बाद इंदिरा गांधी की जो 2 सिख बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया। इसके जवाब में सिखों की जेनोसाइड हुई अक्रॉस इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हज़ारों सिखों को इस तरह मारा गया। और बहुत सारे सिखों ने फिर यहाँ इंडिया से निकल के जाके वेस्ट में जाके उन्होंने शेल्टर लिया। इंडिया के वरीज क्या हैं? एक तो ये है कि एक रिसेंटली अमृतपाल सिंह था जो लाइम लाइट पे आया और वो हेड कर रहा था वारिस पंजाब दे, और उसको कहते थे 2.0, जनरल सिंह भिंडरावाला का 2.0।
اس نے ایک ریوائیو کیا خالصتان تحریک کو جب آیا پچھلے 2 سال سے آ کے، اور اس کے بعد بڑے ینگسٹرز اس کو فالو کر رہے تھے، اور ایک تحریک میں اس نے ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ تو اس کے پیچھے پولیس لگ گئی تھی، سیکیورٹی فورسز لگ گئے تھے، وہ چھپ رہا تھا۔ آفٹر کپل آف منتھس ان کو اریسٹ کیا گیا، اریسٹ کر کے ابھی ان کو انسٹیڈ آف پنجاب یا دلی میں رکھتے ان کو آسام میں، نارتھ ایسٹ انڈیا میں لے کے گئے ہیں، تاکہ وہاں یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کر کے اس کو نکال نہ سکیں۔ پھر وہ ان کو انڈیا کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ویسٹ میں، خاص طور پہ کینیڈا میں، وہاں پہ جو سکھوں کی بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے، تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب سکھ ہیں۔ اب ریسنٹلی وہاں پہ انہوں نے ایک فلوٹ وہاں پہ انہوں نے پریڈ کروایا، جس میں دکھایا گیا اندرا گاندھی کی اسیسینیشن سکھ کر رہے تھے، اور انہوں نے گلوریفائی کیا سکھوں کو جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا فار دی اسٹرگل، جب وہ خالصتان کے لیے کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارمرز پروٹیسٹ ہوا حال ہی میں، جو فارمرز پروٹیسٹ ہوا 2020 اور 2021، وہ ایک اندر فیکٹر تھا جس سے الارم کریٹ کیا گیا ہوا انڈین دلی میں خاص طور پہ، کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے تھے سکھ۔ جو پالیسی، جو لیجسلیشن مودی گورنمنٹ نے پاس کی تھی، فائنلی ان کو وہ گھٹنوں پہ آنا پڑا اور انہوں نے اس کو واپس لینا پڑا، اور سکھوں کی یونٹی اس میں بھی نظر آئی، تو وہ بھی ان کو خوف تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کینیڈا سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کی، یہاں پہ سکھ ایکسٹریمزم آپ کے اس میں ہے، ان کو آپ کنٹرول کریں، کیونکہ وہاں پہ ریفرنڈم ہو رہے تھے، کیونکہ سکس فار جسٹس کی میں آگے بات کروں گا، وہ ریفرنڈم کرا رہے تھے، اور اوور ویلمنگ میجارٹی جہاں سکھ آباد ہیں، یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، انہوں نے بیسیکلی ووٹ کیا ہے فار انڈیپینڈنٹ خالصتان۔ اور اس کے علاوہ جو وارث پنجاب دے میں نے بات کی تھی، جس کا امرت پال سنگھ کو لیڈ کر رہے تھے، اس سے پہلے اس کو لیڈ کر رہے تھے دیپ سدھو، وہ بھی مارا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بڑے مشہور تھے سدھو موسے والا، جو اپنے گانوں کی وجہ سے بڑے مشہور تھے، اور ایک قسم کے اس پہ الزامات یہ تھے کہ وہ ایک سکھوں میں ایک قسم کی وہ انسائٹ کر رہا ہے سکھوں کو اگینسٹ انڈین گورنمنٹ تھی، تو سبسیکوینٹ ہی واز آلسو مرڈرڈ۔ تو اس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اور سکس فار جسٹس کی جو میں بات کر رہا تھا، سکس فار جسٹس یہ 2018 میں لائم لائٹ پہ آئی تھی، جب انہوں نے لندن میں ایک ریلی آرگنائز کیا، اینڈ دین دے ڈیمانڈڈ کہ جی ایک خالصتان بنے گا سکھوں کے لیے۔ اور سیکنڈ ان کی ڈیمانڈ میں نے جس پہلے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25(2) بھی امینڈ ہونا چاہیے، وی آر ناٹ ہندوز، ہم سکھ ہیں، ہمارے ان کے اعتقاد میں ڈفرینس ہے۔ تو وہ یہ کر کے پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ریفرینڈم کروائیں گے، اور اکارڈنگ بھی ریفرینڈم ابھی بہت سارے ملکوں میں ہو چکا ہے، کچھ میں رہتا ہے، اور اوور ویلمنگ میجارٹی نے انہوں نے اس کو ووٹ کیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ خالصتان بنے۔ اب ریسنٹ جو کلنگز ہوئے وہ امپورٹنٹ ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ اس میں مختلف لوگ مارے گئے، لیکن جو ہردیپ سنگھ نجر تھے، وہ جو 97 میں انڈیا سے نکلے تھے، اور وہ جا کے 2007 میں وہ کینیڈین سٹیزن بن گئے تھے، تو کینیڈین انٹیلیجنس نے ان کو آلریڈی وارن کیا تھا کہ آپ پہ دیر از اے پلاٹ کہ آپ کو اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے، تو آپ احتیاط کریں۔ اور اس نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں خود بھی کہا تھا اس پہ اسیسینیشن اس کی ہو سکتی ہے، اور اس پہ ڈفرینٹ قسم کے جعلی مقدمے انڈین گورنمنٹ نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے 10 لاکھ ان کے سر کی قیمت بھی لگائی ہوئی تھی، اینڈ اکارڈنگلی اس کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، اور وہ مارا جاتا ہے سرے کاؤنٹی برٹش کولمبیا میں اسی مہینے میں 18 جون کو مارا جاتا ہے۔ لیکن اب جو اسٹیبلش ہوا بعد میں آ کے جا کے جو تحقیقات کے بعد کس میں انڈین انوالومنٹ تھے، جو میں آگے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سیکنڈ اس کے بعد ایک اوتار سنگھ کھانڈا تھے، یہ 23 سپٹمبر کو ان کا مرڈر ہوتا ہے، اور یہ برمنگھم یونائٹڈ کنگڈم میں ہوتا ہے، اور ان کو مسٹیریس سرکمسٹانسز میں پوائزن کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور تھے جو پرمجیت سنگھ پنجور، یہ لاہور پاکستان میں مارا جاتا ہے، اور اس کو بھی ٹارگٹ اسیسینیشن کی جاتی ہے، اس میں بھی انڈین ہاتھ اس میں شامل تھا۔ پھر ایک اور تھا رپو دامن سنگھ ملک، اور یہ بیسیکلی 1985 کے ایئر انڈیا ہائی جیکنگ میں یہ نامزد تھا، لیکن کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا تھا،
لیکن یہ بھی سرے کاؤنٹی میں اسی میں برٹش کولمبیا میں پچھلے سال ان کی یہیں پہ اسیسینیشن ہوئی تھی. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا دیپ سدھو جو تھے وارث پنجاب دے، ان کی بھی اسیسینیشن ہوئی. پھر سدھو موسیٰ والا بھی اکارڈنگلی وہ بھی اسیسینیشن ہوئی. اور جو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کل جو رات کو ایک اور اسیسینیشن ہوئی ہے سدھوال سنگھ کے. تو اس طریقے سے یہ ایک کنٹینیوٹی ہے اسیسینیشن کی. جو سکھ لیڈر جو خالستان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو باری باری ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اور ہاؤس آف کامنس میں اس اسیسینیشن کو برٹش پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اٹھایا، اور یہ 4 مہینے کے بعد اٹھایا. تو اس کا مطلب یہ تھا وہ تحقیقات جو کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی تھی، یا 5 آئیز جو گروپ ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کینیڈا ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، ان سب نے مل کے کیا. اور اس کے بعد اٹ واز اسٹیبلش کہ اس میں را کا ہاتھ ہے، اسٹیٹ آف انڈیا اس میں شامل ہے. تو دیٹس وائی انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہاؤس آف کامنس میں. انہوں نے کہا وی ول گیٹ ٹو دی باٹم آف دی ایشو، ہم اس کو چھوڑیں گے ایسے نہیں. اور انہوں نے کہا ہماری سورینٹی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا یہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل آپریشن تھا ان اے فارن کنٹری جو ہمارے علاقے میں آ کے ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا دل بی نو کمپرومائز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے را کے چیف تھے وہاں پہ انہوں نے اس کو وہاں سے ایکسپل کر دیا تھا. اور سبسیکوینٹلی اس کے بعد اب انڈیا نے بھی یہاں سے بھی ان کے ایک جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ کر کے ان کے ایک آفیشیل کو وہاں سے نکال دیا ہے. تو اگر آپ دیکھا جائے تو پیچھے کریمہ بلوچ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ سال پہلے. تو اس پہ بھی ابھی لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی ہو سکتا ہے انڈین ہاتھ ہو تاکہ وہ پاکستان کو بدنام کیے جا سکے. لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن میں انہوں نے یہ تاہم یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ اس میں کوئی اس کو مرڈر کیا گیا ہو یا کچھ ایسا ہو. لیکن یہ ہے کہ اس میں پاکستان کو انڈین میڈیا نے بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی تھی کہ اس طریقے سے اس کو پاکستان کو اس میں پھنسایا جائے. اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی ہے، جس طرح کل رات کو جس طرح سکھدول سنگھ کی اسیسینیشن ہوئی ہے، یہ بھی ایک خالستان کا سپورٹر تھا اور اس کی بھی بڑی ایک امپورٹنس تھی. اور پھر یہ تھا کہ یہ بھی انڈین موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شامل تھا. اور کل ہی اس کے خلاف انڈیا نے ایک ارسٹ وارنٹ بھی جاری کیے تھے. تو یقیناً ایک یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری پہنچ کہاں تک کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ بھی اسٹیبلش ہوگا کہ کس نے اس کو مرڈر کیا ہے. لیکن انفارچونیٹ پارٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ انڈین جو پبلک ہے اس سب سکھوں کے قتل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. اور ایک ریٹائرڈ میجر ہے، انہوں نے سکھوں کو جس طرح سے گالیاں دی ہیں تو وہ عجیب و غریب قسم کی وہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو جسٹن ٹروڈو کو بھی کہا کہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس طریقے سے بات چیت کی ہے. وہ ایک ان کے بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہیں، تھنک ٹینک ہے ششی تھرور. تو انہوں نے بھی ایک بڑی عجیب غریب سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ رشیا، سعودی عرب اور ایران والے وہ پہلے کرتے رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی ان کے گروپ میں شامل ہوں. ششی تھرور نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس پچھلے 25 سال سے یہ کر رہے ہیں لیکن ان کو کسی نے نہیں پوچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی بھی کنٹری اپنے مقاصد کے لیے کر سکتا ہے. ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے، حال ہی میں کچھ کشمیری جو یہاں پاکستان میں مارے گئے تھے، ایک ریاض کشمیری تھے وہ راولہ کوٹ میں ابھی 9 سپٹمبر میں مارا گیا تھا. پھر ایک بشیر احمد پیر تھے، ان کو پنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا. اور سید خالد رضا تھے، کراچی میں مارے گئے تھے. یہ تینوں کو اس میں بھی را کا ہاتھ تھا. یہ تینوں کشمیری تھے جو وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں پاکستان آئے تھے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیررزم جو ہے، اسٹیٹ ٹیررزم ایک ہو رہی ہے جس میں جس نے خالستان کی بات کی ہے، جس نے رائٹس کی بات کی ہے، جس نے سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی ہے، جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں انڈیپینڈنس کے لیے جیسے نارتھ ایسٹ انڈیا میں ہیں، ان کے لیڈرز کو باری باری ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی آپشنز جو ہیں
ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اب ریئلائز کیا پاکستان کافی عرصے سے واویلا مچا رہا تھا انڈیا افغانستان کو ایز اے سیکنڈ فرنٹ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے ٹیررزم کے لیے. اب ان کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان صحیح کہہ رہا تھا. پاکستان نے ڈوزیئرز بھی دے چکا تھا, ثبوت بھی دیے ہوئے تھے, جادے ہمارے پاس ابھی بھی ہے. لیکن ابھی ویسٹ جاگ گیا ہے. امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے کینیڈا کے فیور میں, یونائٹڈ کنگڈم نے ان کے سپورٹ کیا ہے, آسٹریلیا نے سپورٹ کیا ہے, باقی یورپین یونین بھی سپورٹ ان کو کر رہی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی ایک مشکل وقت ہے, ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے انڈیا, ایک ایکسپوز ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے یہ یہاں پہ آپریشنز کر رہے ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں, دنوں میں اس پہ اور کیا ری ایکشن آتا ہے. اب جو ریسنٹ جو مرڈر ہوا ہے سکھدول سنگھ کا, اس کے بھی ڈیٹیلز آئیں گی, اس پہ کون انوالو تھا. تو دیکھا جائے تو کہ انڈیا جو ہے نہ صرف ٹیررزم نے پاکستان کے خلاف کیا ہے, نیپال میں بھی یہ انوالو رہے ہیں, سری لنکا میں بھی یہ انوالو رہے ہیں, اور ابھی جا کے یہ کینیڈا بھی پہنچ گئے ہیں. دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کیا ری ایکشن لیتی ہے. کیا وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جاتے ہیں, یا سیکورٹی کونسل میں اس کو ریز کرتے ہیں, یا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اس پہ بات چیت ہوتی ہے. ویڈیو رکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.